अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। तो सर, बनू में धमाका एक के बाद एक और फिर फायरिंग भी जारी है। हम अगर देखते हैं तारीख तो 2022 में भी धमाका हुआ, फिर 2024 में भी धमाका हुआ। 2024 में जो धमाका हुआ था उसमें 10 जो खारजी थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया था और 8 हमारे फौजी जवान शहीद हुए थे। तो अब फिर से एक बार सर ये धमाका हुआ, इस मुतालिक क्या कहेंगे? धमाका तो नहीं है बन्नू पर, कैंट पर, ये पूरा हमला है। दो खुदकुश हमलावर हैं, एक ने बारूदी गाड़ी को भी साथ थी, एक खुदकुश था, फिर उसके अलावा और भी खारजी थे साथ। तो सबको खैर जहन्नुम वासिल तो किया गया है और वहाँ ऑपरेशन क्लीन अप भी हो रहा है, कूलिंग भी हो रही है। लेकिन ये ठीक है कि बन्नू कैंट को तीसरी दफ़ा टारगेट किया गया है। और जो बन्नू कैंट है ये बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह पे है, साथ ही इसके आगे ट्राइबल एरिया है, जो फिर फाटा का जिसे एरिया कहते हैं, फिर आगे अफ़गान बॉर्डर है। देखिए, तुरखम की सरहद जो है वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से बंद है और 2 दिन से तुरखम की सरहद पर भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई जारी है। हैवी आर्टिलरी भी यूज़ हो रही थी। वहाँ भी पिछले अफ़गानियों की शेलिंग से एक मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा है और तुरखम की सरहद बंद है और अफ़गानी जो हैं वो अभी तक हमसे तुरखम की सरहद या ट्रेड नहीं खुलवा सके हैं। तो ये आफ्टर शॉक्स हैं, आप कह सकें। तुरखम की सरहद, जब भी पाक अफ़गान बॉर्डर पर कशीदगी होती है तो सबसे सॉफ्ट टारगेट बन्नू को ही समझा जाता है, क्योंकि ये सबसे करीब है और वहाँ बन्नू के कैंट को सॉफ्ट टारगेट के तौर पे समझा जाता है। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है और फ़ौज पर हमला है और फ़ौज पर ये हमला जो है ये कोई आसान बात नहीं है कि हमारे कंटोनमेंट्स पर हमला हो रहा है। वैसे तो कोयटा में भी एक फोर्सेस पर हमले की इत्तला है, उसके अलावा भी हमारे एफसी पर पिछले दिनों हमला हुआ है और बलूचिस्तान की जितनी अस्करी तंजीमें हैं, जो बलोच कॉमप्रस्त अस्करी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका भी एक 3 रोज़ा इजलास होकर उन सब ने इकट्ठे होकर एक हो गए हैं। पहले BLF, BLA अलग अलग तंजीमें थी, तो वो सब आपस में वो भी मुत्तहिद हो गए हैं और उन्होंने अब मिलकर जो है वो लड़ाई करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह हमने देखा है कि ये अकौड़ा खटक का जो वाक़या है, जो दाइश ने किया है, और फिर ये अब बन्नू कैंट वाला वाक़या है, तो दहशतगर्दी की लहर में एक बहुत इज़ाफ़ा नज़र आता है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमला है और चारों तरफ से दहशतगर्द पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं। इस वक्त शदीद जो है वो दहशतगर्दों का नेटवर्क फ़ाल है और हमें ये नेटवर्क तोड़ना है। भारतीय नेक्सस, देखिए, भारतीय नेक्सस कहें, अफ़गान नेक्सस कहें, क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले भी बहुत परेशान हैं, उनकी अमेरिकन एड बंद हो गई है। अभी तेहरान में जो अफ़गान सफ़ीर है और भारतीय सफ़ीर की आपस में मुलाकात भी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान ने चाबहार से बज़रिया ईरान ट्रेड करने की बात की है। तो इस तरह इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो भी इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं और उन तेहरान में उनकी जो मीटिंग है एम्बेसडर्स की, जिसमें ताउन बढ़ाने की बात की है, उसमें जो इतलात हैं इंडिया ने वही कि हमारे कॉन्सुलेट फ़ाल किए जाएँ और रॉ का जो नेटवर्क है अफ़गानिस्तान में जो अशरफ गनी के दौर में था उसको दोबारा फ़ाल किया जा रहा है और वो अब हमें नज़र भी आ रहा है इंडियन नेक्स्ट ये जो इजाफ़ा हो रहा है इसमें। तो इसके अलावा ईरान भी इसमें मुलव्वस है। मैं ये नहीं कहता कि ईरान मुलव्वस नहीं है, ये ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया मिलकर ये काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पर शदीद हमला है, चारों तरफ से हमला है। हम बलूचिस्तान में भी देखते हैं कि रोज़ाना फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, इसी तरह KP में भी निशाना बनाया जाता है और ये 2 सूबों में बहुत क्रिटिकल हालात हैं और जंगी सूरत हाल है। इस ऐसे मौके पर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़े होना चाहिए। ये वक्त आपस में तकसीम का नहीं है। KP हुकूमत को भी अपने KP में लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देनी चाहिए और बाकी सियासत को एक तरफ रखना चाहिए। बहरहाल बन्नू कैंट का जो हमला है किसी न किसी तरह तो KP हुकूमत भी उसकी जिम्मेदार है ना।
اب ٹھیک ہے کنٹونمنٹس کی جو سیکیورٹی ہے وہ فوج کے حوالے ہوتی ہے، لیکن ارد گرد تو سول ایریا ہوتا ہے جہاں سے وہ ٹریول کر کے آتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور تھریٹ ہے پاکستان آرمی کو کہ ہمارے کنٹونمنٹس جو ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں اور جو دشمن ہے وہ ہمارے کنٹونمنٹس تک پہنچ رہا ہے. سر آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے سیاست کو لے کر. تو ایک سالہ کارکردگی مخلوط حکومت کی آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بریفنگ دی گئی، بڑی تعداد میں ہر شعبہ زندگی سے لوگوں نے شرکت کی. تو اس متعلق آپ کیا کہیں گے، کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیں، میں اس ایک سال کو ہم اس کا سیاسی طور پر دیکھیں تو یہ ایک سال شہباز شریف کی کامیابیوں کا سال تھا اور عمران خان کی ناکامیوں کا سال تھا. اس ایک سال میں شہباز شریف نے اپنی سیاست دوبارہ مستحکم کی ہے جبکہ عمران خان کی سیاست بہت کمزور ہوئی ہے. شہباز شریف نے اس ایک سال میں جہاں ملک کی معیشت مستحکم کی ہے وہاں سے اپنی سیاسی طور پر بھی حکومت کو بہت مستحکم کیا ہے، اور آج سے ایک سال قبل جو حکومت کمزور نظر آ رہی تھی وہ آج ایک مضبوط حکومت نظر آ رہی ہے. ایک سال پہلے جو عمران خان کافی مضبوط نظر آ رہا تھا آج بہت کمزور نظر آ رہا ہے. ایک سال کے اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑی کارکردگی کیا ہے حکومت کی تو وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جو حکومت نے پاس کرائی، اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے سے حکومت بھی مضبوط ہوئی اور حکومت اور ریاست کی گرفت بھی مضبوط ہوئی. اور وہ 26ویں آئینی ترمیم ہی وہ پوائنٹ آف ریٹرن ایسا نقطہ ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی شکست فاش ہوئی اور ان کے حامی ججز کو بھی عدلیہ سے، کیونکہ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جوڈیشری جو ہے وہ حکومت کو گھر بھیج دے گی، نئے انتخابات ہو جائیں گے. تو 26ویں آئینی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ایک سال کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے تو میں کہوں گا 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانا سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد ہی حکومت کی جو ہے گرفت مضبوط ہوئی ہے نظام پر، اور نظام مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں آیا ہے. اور باقی جو معاشی کامیابیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، جو اور کامیابیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو گرفت ہے حکومت کی نظام پر وہ تو 26ویں آئینی ترمیم سے مضبوط ہوئی ہے. باقی یہ ایک سال خان صاحب جیل میں رہے ہیں، حکومت اور شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کو انجوائے کیا ہے، یہ اس ایک سال کی کہانی ہے. اس ایک سال میں تحریک انصاف کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور دوسری طرف حکمران اتحاد اکٹھا رہا ہے. اس ایک سال میں اپوزیشن اپنے آپ کو متحد نہیں کر سکی ہے، اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس نہیں بن سکا ہے ایک سال میں. حالانکہ اپوزیشن کا الائنس بنانا سب سے آسان کام ہے کیونکہ سبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. حکومت کا اتحاد بنانا مشکل ہے کیونکہ سب کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے، سب کی شرائط ہوتی ہیں. اپوزیشن الائنس کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ سب نے مل کے اپوزیشن کرنی ہے. تو یہ پہلی اپوزیشن ہے. دیکھیں جو 2018 کے انتخابات کے اگلے دن اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تھی، آج یہ اپوزیشن ایک سال میں بھی اکٹھی نہیں ہو سکی، جو تحریک انصاف کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تحریک انصاف کی ناکامی ہے کہ وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا نہیں کر سکی، حکومت کی کامیابی ہے کہ اس نے حکمران اتحاد بھی اکٹھا رکھا ہے اور اپوزیشن کو بھی تقسیم رکھا ہے. میں تو بنیادی طور پہ اس کو شہباز شریف کی کامیابیوں کا اور عمران خان کی ناکامیوں کا سال کہوں گا. سر اپوزیشن الائنس کی جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے آج کہا گیا ہے ڈیرہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ مولانا کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کچھ ہدایات دی ہیں جو کہ میں بذات خود ان تک پہنچاؤں گا. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ مولانا کا اپوزیشن الائنس میں آنا خوش آئند ہے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. تو اس متعلق آپ بتائیں کہ کون سی ایسی ہدایات ہیں؟ دیکھیں، میکسیمم جو آفر کر سکتے ہیں وہ مولانا کو وہ اپوزیشن اتحاد کی سربراہی ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ خالی اپوزیشن اتحاد کی سربراہی بھی تو کافی نہیں ہے نا، اس کے ساتھ قائد حزب اختلاف کا عہدہ بھی ہے وہ بھی دینا ہوگا، اور پھر کے پی کا معاملہ کیسے سالو کیا جائے گا. تو عمران خان کو مولانا کو منانے کے لیے بہت بڑی بڑی کنسیشنز دینی پڑیں گی جو شاید عمران خان کے سیاسی مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور مولانا جو ہیں وہ اتنی آسانی سے عمران خان کے قابو نہیں آئیں گے، اور پھر مولانا کو عمران خان کی سیاست نہیں کریں گے. اگر مولانا نے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی سربراہی کرنی ہے تو وہ پھر مولانا کی شرائط پہ چلے گا، وہ عمران خان کی شرائط پر نہیں چلے گا. وہ کوئی اسلام آباد پر ایسے چڑھائی کرنا نہیں ثابت ہو جائے گا اور اس کی فوج سے وہ ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا. لہذا مجھے نہیں لگتا
کہ عمران خان کے لیے مولانا فضل الرحمان کو عمران خان کی شرائط پر منانا آسان ہے، اگر کوئی بات ہوگی تو وہ مولانا فضل الرحمان کی شرائط پر ہو۔ اور سر اب بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے تمام تعلیمی مدارس پر کہ وہاں پر کوئی احتجاج نہیں ہوگا، تو اس کی کیا منطق ہے، اس سے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم دیا ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی طلباء احتجاج کریں گے تو ان کو تعلیمی ادارے سے نکال دیا جائے گا، اور اگر وہ غیر ملکی طلباء ہوں گے تو ان کو اسی وقت ملک سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس امریکی شہریت ہوگی تو انہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ میں اپنے تحریک انصاف کے وہ جو امریکہ میں بیٹھے یوٹیوبرز ہیں نا، وہ جو سلمان احمد اور شہباز گل، اور وہ جو امریکہ میں بیٹھ کے ہمیں امریکہ کی آزادیوں کی کہانیاں سناتے ہیں اور امریکہ کی جمہوریت کی کہانیاں سناتے ہیں، وہ ذرا ویلاگ کریں نا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر احتجاج پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ میں تو کوئی عاصم منیر نہیں بیٹھا، امریکہ میں تو کوئی ہائبرڈ نظام نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی لگائی ہے۔ تو ذرا جس طرح کے ویلاگ یہاں پہ عاصم منیر کے خلاف کرتے ہیں کہ عاصم منیر احتجاج نہیں کرنے دے رہا تو پاکستان میں آئین ختم ہو گیا ہے، آزادیاں ختم ہو گئی ہیں، جمہوریت کا قتل ہو گیا ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بھائی امریکہ میں انہوں نے احتجاج کرنے پہ پابندی لگا دی ہے، انہوں نے کہا جڑا احتجاج کرے گا نا انہوں واپس بھیج دیں گے، جڑا احتجاج کرے گا انہوں یونیورسٹی چوں کٹ دیں گے۔ تو بھائی وہ ذرا وہ امریکہ میں جمہوریت کا قتل نہیں ہو گیا؟ امریکہ کا آئین ابھی زندہ ہی ہے یہ احتجاج پر پابندی لگانے کے بعد، کیونکہ پاکستان میں اگر حکومت احتجاج کی اجازت نہ دے تو پاکستان کا آئین تو مردہ ہو جاتا ہے، فوراً اسی وقت کہتے ہیں آئین مر گیا، آئین کا قتل ہو گیا، آئین کا جنازہ نکل گیا۔ یہ امریکہ میں نہیں نکلا۔ یہ سارے ذرا مل کر مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہی ساری گفتگو، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہیں کہ یہ یحییٰ خان ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آمر لکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی ٹرینڈ چلائیں، کریں نا سارا۔ وہ جبران الیاس وہاں امریکہ میں شکاگو میں بیٹھ کے، اور یہ سارے لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا وہاں پہ احتجاج کریں نا۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے تھے، اسی کو روکا گیا نا، فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ اگر کسی نے احتجاجی مظاہرے کے دوران ماسک پہنا ہوا ہے تو وہ بھی جرم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ ماسک پہن کے بھی احتجاج نہیں کر سکتے۔ تو میرا مطلب ہے کہ میں ذرا امریکہ میں بڑی جمہوریت خطرے میں چلی گئی ہے۔ یہ ہمارے جو یوٹیوبر امریکہ میں بیٹھ کے ڈالر چھاپ رہے ہیں، روز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ کے، ذرا جرأت پیدا کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی ایک ویلاگ کر دیں، ہم بھی دیکھیں امریکہ میں شخصی آزادیاں کتنی ہیں اور وہاں پہ کتنی اجازت ہے۔ سر آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سچا کون ہے، سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر سیف؟ خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ میں کیا ہو رہا ہے اور یہ افطار اور سحر کی کیا کہانی ہے؟ کچھ بھی نہیں جی، خان صاحب روزے نہیں رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ وہ جب وزیر اعظم تھے، عید کی نماز دوپہر 11 بجے ان کے لیے اسپیشلی کرائی گئی تھی گھڑیاں پیچھے کر کے۔ تو خان صاحب نے کب روزے رکھے ہیں؟ کون سے روزے اور کون سے خان صاحب؟ اور میرا مطلب ہے کہ یہ سب ٹرینڈ ہے۔ مطلب بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ اپنے نمبر بناتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے نمبر بناتے ہیں، جو عمران خان کو جیل میں ملتا ہے وہ اپنے نمبر بناتا ہے۔ خان صاحب ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں، وہ روزے نہیں رکھ رہے۔ ان کا مینیو آج پنجاب گورنمنٹ نے جاری کر دیا ہے کہ وہ کیا کچھ کھا رہے ہیں، ہمیں رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کہیں گے کہ آپ مذاق اڑاتے ہیں قیدی کا۔ تو اچھا بھلے خوراک کھا رہے ہیں، موج مستی میں ہیں، ایسی کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب ویسے ہی اپنے نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بیرسٹر صاحب کی نوکری بھی خطرے میں ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، ہمیں دیجیے اجازت، اعلان کے بعد۔